Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors. Question of holding any dialogue by excluding Kashmir and not focusing on this issue is out of the question. नाज़रीन, सियासत है या साजिश के साथ मुईद पीरज़ादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें खूब मालूम है कि पाकिस्तानी मीडिया फॉरेन पॉलिसी, खारजा ताल्लुकात की बहस और उस पर प्रोग्राम करने से डरता है, घबराता है। वजह बड़ी साफ है, ऐसे प्रोग्राम्स की रेटिंग्स नहीं आती बिकॉज आप सब लोगों का यह ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात तो कोई दूर दराज के ममालिक के साथ ताल्लुकात की चीज है, हमारा उससे क्या ताल्लुक। आपको तो दिलचस्पी है कि पीएमएलएन हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जो धींगा मुश्ती और जो कबड्डी है उससे आपको दिलचस्पी है कि किसने किसको घोंसा मारा, किसका क्या नतीजा निकला। लेकिन यकीन मानिए कि फॉरेन पॉलिसी आज फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है। आज की मौजूदा दुनिया में मुल्की पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के दरमियान में जो दीवारें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान के तूलो अरज में जो इंस्टेबिलिटी है, जो कयास है, जो आपकी जिंदगियों में 24 घंटे खून की होली खेली जा रही है, ये जो मौत का रक्स हो रहा है, इसका पाकिस्तान और इस खित्ते की पॉलिसीज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि आज के इस प्रोग्राम में बड़े तफसील से हम ये सवाल उठाएंगे कि अमेरिका के खारजा जो सेक्रेटरी खारजा हैं जनाब जॉन कैरी, जो 2 दिन के दौरे पे यहां थे, जब वो पाकिस्तान में होते हैं तो हिंदुस्तान की डिमांड और उसका मौकफ तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में हमें दे सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के कंसर्न्स अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने उठाए जाते हैं तो वो आएं बाएं शाएं करने लग जाते हैं। उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, उनमें ये इखलाकी जुर्रत नहीं है। आज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर हो चुकी है इस खित्ते में, जिस तरह से इजराइल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को मशरिक़ वुस्ता में कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह, जी बिल्कुल इसी तरह आज भारत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को और सारी पॉलिसी को इस खित्ते में कमजोर करता है। आज अमेरिका की सूरत हाल उस 70 साल बूढ़े की तरह है जिसे 18 साल की एक दोशीज़ा से मोहब्बत हो चुकी है और वो उसकी कोई बात जो है वो रद्द करने की हिम्मत नहीं रखता। और हम जानते हैं कि इसमें चाइना फैक्टर की क्या अहमियत है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इतनी ही कमजोर हो चुकी है इस खित्ते में, आज उसका लेवरेज नहीं है, वो बैलेंसिंग रोल प्ले नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इसके क्या असरात मुरतब होंगे, साउथ एशिया का क्या होगा, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ आज बहुत ही 2 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट में आज इंट्रोड्यूस करता हूं। हमें पाकिस्तान के साबिका एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा जनाब मुनीर अकरम साहब जिनेवा से स्विट्जरलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ ही हमें पाकिस्तान के नोटेड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट और ऑथर जनाब इकराम सहगल साहब, जिनकी किताब एस्केप फ्रॉम ओब्लिवियन कुछ ही अर्सा पहले आई है, वो हमें वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबको, मेरे गेस्ट को, मेरे पार्टनर को होस्ट को और आप सबके सामने मैं जॉन कैरी के 2 शॉट्स रखता हूं। पहला शॉट जॉन कैरी का वो है जहां वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तालिबान है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क है और जिसके अंदर लश्कर तैयबा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए खतरे में है। वो शॉट जरा सुन लें कि वो क्या कहते हैं। I welcome the strong consensus forged by Prime Minister Sharif and Pakistan's leaders about the importance of combating all terrorists. Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors, but also to the United States and the world. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country or elsewhere. नाज़रीन, आपने ये पहला शॉट सुना, टुकड़ा सुना जॉन कैरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सत्तार रज़ी साहब साथ खड़े थे। अब वो टुकड़ा सुने जहां हिंदुस्तान की जो मसलसल जारियत है लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुज़श्ता चंद माह की, उसके बारे में कितने मोहतात तरीके से जॉन कैरी, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी, अमेरिका का वजीर खारजा, कितना हेल्पलेस नजर आता है। We encourage both Pakistan and India to re-engage. And the United States will do whatever we can to try to help in that effort. I encouraged the parties to have a dialogue. This is not something that the United States or some other country is going to resolve. It's something that India and Pakistan have to resolve between them. And it will require leadership that steps over these historical differences
and is prepared to try to engage in a real dialogue about those things that matter to both sides. لیجیے ناظرین، آپ نے سنا، ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سیدھا چلتا ہوں جنیوا میں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب کی طرف. ایمبیسڈر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمبیسڈر صاحب، آپ نے دیکھا، میری تمہید بھی آپ نے دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جان کیری لشکر طیبہ کو تو امریکہ کا دشمن اور تمام آرگنائزیشنز کی بات جو ہندوستان کا موقف ہے وہ تو بڑی آسانی سے کہہ ڈالتے ہیں، لیکن ہندوستان کی جو گزشتہ چند ماہ کی جارحیت ہے اس کے بارے میں بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں ریزالو کرنا ہے، وہاں پر وہ کوئی امریکہ کا میڈیٹر رول جو ہے نہیں کہتے. یہ جو اتنا خوف ہے امریکہ کے اوپر ہندوستان کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو بہت سمپل ہے. امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے اس وقت. وہ جس طرح سے دیکھتے ہیں ہندوستان کو وہ ایک پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. جو ان کی اسٹریٹجی ہے چائنا کو ریسٹرین اور کنٹین کرنے کی ایشیا میں، تو اس کے لیے ہندوستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری پیس ہے اس اسٹریٹجی میں. تو اس لیے وہ ہندوستان کی طرف وہ ٹلٹ جو کہتے ہیں، ان کی فارن پالیسی ٹلٹ بالکل صاف ہندوستان کی طرف ہے. ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں پر جو آپ کا منیر اکرم صاحب، فواد چودھری بول رہا ہوں. آپ 1995 سے 2008 تک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمبیسڈر رہے یونائیٹڈ نیشنز میں، اور ابھی میں آپ کا جو آرٹیکل تھا وار ان دا شیڈوز بھی دیکھ رہا تھا. منیر اکرم صاحب، اس میں جو سب سے بڑی شکست جس کو آپ نے ریفر بھی کیا وہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو کشمیر سٹرگل ہے اس کو انٹرنیشنل گلوبل ٹیررزم کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور ہندوستان نے بڑی کامیابی سے کشمیر کی سٹرگل کو انٹرنیشنل گلوبل ٹیررزم کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے. کیا یہ ہماری بہت بڑی ناکامی نہیں انٹرنیشنلی؟ جی، کس حد تک ہماری ناکامی تھی، کس حد تک جو ہمارے پاس جو ایڈوانٹیجز تھے وہ ہم نے اس کا پورا فائدہ نہیں لیا. ڈپلومسی میں اور انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اپنی ایڈوانٹیجز کو کیپچر کرنا ہوتا ہے اور اس وقت اگریمنٹ کروانی ہوتی ہے. وہ ہم نے موقع مس کر لیا کیونکہ ہماری کچھ اندرونی حالات کی وجہ سے. یہ موقع کب مس کیا سر؟ یہ موقع کب مس کیا سر؟ یہ مڈ 1990s آپ کہہ لیں، 94 95 کے درمیان ہمارے پاس جو اسٹرگل، کشمیری اسٹرگل عروج پہ تھا، ہماری ایڈوانٹیجز تھیں. وہ وقت تھا جس وقت ہم ہندوستان کو پریس کر کے ہم کچھ کشمیریوں کے لیے ہم ایک سمجھوتا اچھا نکال سکتے تھے. اس وقت کے بعد میں ہندوستان نے کشمیری اسٹرگل کو انفلٹریٹ کیا اور اس کو ایک ٹیررزم اسٹرگل بنا دیا. اچھا اکرام صاحب، سوری منیر صاحب ذرا ساتھ رہیے، میں اکرام سہگل صاحب کو اس میں لے کے آؤں. اکرام سہگل صاحب، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ، منیر اکرم صاحب اور آپ کی جنریشن جو ہے وہ ہیلم آف افیئرز میں رہی ہے. آپ لکھتے لکھاتے رہے ہیں، اوپینینز شیپ کرتے رہے ہیں، ایڈوائس بھی لوگوں کو کرتے رہے ہیں. جنرل مشرف کے بھی آپ بہت کلوز تھے. منیر اکرم صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کی فارن پالیسی کے اور اقوام متحدہ کی UN پالیسی کے پلر رہے ہیں. لیکن آج ہم پوری دنیا میں آئسولیٹڈ بھی ہیں. ہندوستان خود، منیر اکرم صاحب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انڈیا نے پراکسیز پیدا کی افغانستان، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شیڈو وار، ایک پراکسی وار ہو رہی ہے. اکرام سہگل صاحب، یہ آپ کی جنریشن کی ناکامی ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں؟ جی بالکل ناکامی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ شروع ہوا تھا 1962 میں، جبکہ انڈیا چائنا وار ہو رہا تھا، اور اس وقت ہمیں ایک موقع تھا، اور اس وقت ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس نے منع کیا کہ ہم پوزیشن نہ لیں کشمیر میں. اس وقت ہمیں بہت اچھا موقع تھا کہ ہم اس کشمیر کو سیٹل کر سکتے تھے. اس کے بعد کافی موقع آئے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح امبیسڈر منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایڈوانٹیج تھا اس کو ہم نے پریس ہوم نہیں کیا. سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں آیا جب امریکہ کی ہماری شدید ضرورت تھی افغانستان کے لیے، اور کولن پاول صاحب نے رنگ کیا. ٹھیک بات ہے، میں جنرل مشرف صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں، میرے دوست بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، اور لیکن ان نے اس وقت ایک بڑی سخت مسٹیک کی کہ ان نے جتنے بھی ان کے پوائنٹس سے گیو اوے کر دیے بغیر نیگوشیٹنگ ایڈوانٹیجز فار اس. اینڈ ون آف دی ایڈوانٹیجز واز کہ ہم ایک سیٹلمنٹ کشمیر کی طرف جاتے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. دنیا بدلتا رہتا ہے،
ہر 10 سال کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاکستان کی ضرورت آ جاتی ہے، ابھی بھی آ گئی ہے. یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات منیر اکرم صاحب ٹھیک بول رہے ہیں کہ چائنا کی کنٹین کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو لانگ ٹرم اپنا سمجھتا ہے پراکسی اسٹیٹس یہاں پر. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ ویکیوم بھی دیکھنا ہے جو کریٹ ہو رہا ہے جیسے ان کی فورسز پل آؤٹ کرتے ہیں افغانستان سے. لیکن اکرام زاہگل صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کشمیر کے، اس سے پہلے تو انڈین پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو چکا تھا اور ہم تو بالکل ہی سائڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے ہوئے تھے. اس وقت جو ہے آپ کے خیال میں جب افغانستان کے اوپر ہم یہ بارگین کرنے کی پوزیشن میں تھے 2000 میں؟ نہیں جی، انڈین پارلیمنٹ کا آپ ڈیٹ مس کر رہے ہیں. وہ 2002 میں اٹیک ہوا تھا. جب 9/11 ہوا تھا وہ تو اس سے پہلے ہو گیا تھا. اس وقت تھے ہم پوزیشن میں. آئی تھنک آپ کی تھوڑی سی وہ ٹائمنگ آؤٹ ہے. اس وقت انڈین پارلیمنٹ کی جو اٹیک ہوئی تھی اس کے بعد میں ہوئی تھی. سر 12 دسمبر 2011 کو ہوا تھا. سر یہ اور بات ہے کہ افغانستان میں کانفلکٹ ختم ہو چکا تھا اور حامد کارزائی صاحب 10 دسمبر 2001 کو جو ہے وہ وہاں پہ چیف ایگزیکٹو بن چکے تھے. تو فواد کا سال ٹھیک ہے، صرف یہ کہ وہ پوسٹ ایونٹ ہے. سر وہ ایونٹ ہو چکا تھا، مطلب 3-4 مہینے کا فرق ہے. آپ ایونٹ آپ بات غلط کر رہے ہیں. انڈین پارلیمنٹ پر جو اٹیک ہوا تھا 2002 12 دسمبر سر 12 دسمبر 2001. لیکن اکرام صاحب بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ تو جو گلوبل، جی سوری موہد، فواد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بریک لے لیں. بریک کے بعد فواد اپنا سوال کنٹینیو کرتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک بہت ہی دلچسپ لمحہ آج صبح جان کیری کی پریس کانفرنس میں اس وقت آیا جب ڈان کے کورسپونڈنٹ متین حیدر صاحب نے ان سے یہ پوچھ ڈالا کہ جناب والا، جب پاکستان میں آرمی پبلک اسکول میں حملہ ہوتا ہے تو ڈانڈے افغانستان میں ملتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں ملا فضل اللہ، اور تاثر یہ ہے کہ ملا فضل اللہ اور یہ عمر خراسانی وغیرہ کے خلاف آپ نے ناکافی ایکشن کیا ہے. اس کے اوپر جان کیری صاحب بجائے سوال کا جواب دینے کے کچھ اور ہی کہنے لگ گئے. یہ اور آپ کو بتاؤں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ملا فضل اللہ کو انٹرنیشنل دہشت گردوں کی لسٹ میں ایڈ کر دیا ہے. شاید اس کا سہرا متین حیدر کے کندھوں پہ جاتا ہے. یہ شارٹ دیکھ لیجیے. This is Mateen Haider. The fact remains that some of the linkages of Peshawar incident were found in Afghanistan. And the fact remains that Pakistani Talibans who have been hiding in safe havens on Afghan territory, they have been behind this tragic incident. And U.S. forces and ISAF have been reluctant to carry out attacks to destroy such safe havens on Afghan territory. And these Pakistani TTP militants used to get funding, training and support from Indian intelligence through their network in Afghanistan. We need your take on this, that how U.S. would be urging India to end this type of proxy war against Pakistan using Afghan territory. Well, you made a lot of assumptions in your question, which may or may not be factual in terms of who's doing what, where, and how. And I'm not going to get into all of that. Clearly, there are sanctuaries, and clearly sanctuaries have existed. And we have been talking about sanctuaries for a long period of time with our friends in Pakistan. There have been other operations that have taken place against those sanctuaries over the course of the last years. I think it's sufficient to say that we are very pleased that at this moment the government has refocused its energy, initiated a major initiative to deal with that sanctuary, and our military and intelligence personnel are talking very seriously about the road ahead. ناظرین سیدھا منیر اکرم صاحب کی طرف چلتا ہوں جنیوا میں. منیر اکرم صاحب، جان کیری صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھئی سینکچوریز افغانستان میں ہیں ملا فضل اللہ وغیرہ کی، تو انہوں نے اس کے جواب دینے کے بجائے کہا کہ یہ تو اسمپشنز پہ، پھر وہ پاکستان میں سینکچوریز کے اوپر آگئے. یہ جو پاکستان کی فورن پالیسی کا فیلئر مجھے محسوس ہوتا ہے. منیر اکرم صاحب، آپ فورن پالیسی کے پلر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ اتنی کمزوری کیوں ہے؟
نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ان کی obviously نیشنل پالیسی ہے کہ ہماری طرف وہ ڈائریکٹ کریں پریشر، اپنے آپ سے ہٹائیں وہ پریشر. یہ تو نیچرل پارٹ آف ڈپلومیسی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں ہماری جو کی ہے اس یہ TTP کو اور جو BLA ہے بلوچستان میں، ان دونوں کو جو سپورٹ مل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک تو افغانستان میں ایک چابی ہے. ہم نے کابل کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کرنا ہے اور وہاں ہم نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ جی وہ روکیں جو چیزیں جو ہندوستان اور ان کی جو انٹیلیجنس ہمارے خلاف کر رہی ہیں اس کو وہ روکیں. ایک تو یہ چیز ہم نے کرنی پڑے گی اور ہم کر رہے ہیں میرے خیال میں. دوسری چیز ہے کہ جو ہماری لیوریج ہے امریکہ کے ساتھ اس وقت بھی، جیسے اکرام سہگل صاحب نے کہا ہے، وہ لیوریج ہے جب تک وہ نکلیں گی ان کی انٹرسٹ ہیں، اس لیوریج کو ہم استعمال کریں. اور وہ جس طرح سے ابھی آج کا جو واقعہ ہے جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ مولانا فضل اللہ کو بنایا ہے، وہ ایک لیوریج کا ایک ایویڈنس ہے. منیر صاحب، آپ نے اپنے ایک جو پچھلا جو آپ کا آرٹیکل تھا پاکستان وار آن ٹیررزم جو پچھلے سال شائع ہوا، اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پاکستان کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو پھر امریکہ سے کہنا یہ چاہیے کہ افغانستان کے اندر ڈرون حملے کرے اور ان طالبان کے خلاف جو پاکستان میں کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جان کیری صاحب کا یہ جو وزٹ ہے اور فضل اللہ کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس طرف بھی بات آگے بڑھے گی؟ جی میرے خیال میں ایک تو واقعے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے ایریل سٹرائکس کی ہیں جو TTP ایلیمنٹس کے خلاف، اور obviously انہوں نے کی ہیں ہمارے کہنے پر. تو جو ہمارا لیوریج ہے وہ استعمال میرے خیال میں ہو رہا ہے اور وہ اس کی ریسپانسونیس ہے امریکہ کی طرف سے. تو ہم نے وہ اسٹریٹجی پوری اپنی کھیلنی ہے پوری طرح. ماسکو اور اکرام سہگل صاحب میں آپ کی طرف آ سکوں، اکرام سہگل صاحب دیکھیں، اکرام سہگل صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ منیر اکرم صاحب تو ظاہر ہے ڈپلومیٹ رہے، ساری عمر کھل کے نہیں بولتے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو گندے انڈے ہیں وہ تو پوری دنیا ان کو کنڈیم کرتی ہے اور ہم بڑے گندے ہوئے ہیں دنیا میں، لیکن ہندوستان نے جو گندے انڈے پالے ہوئے ہیں جو وہ ان کی پراکسیز ہیں، ان کا تو کوئی ڈسکورس ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اگر کوئی نیگوسیشن بھی کریں کہ بھی اپنے اپنے گندے انڈوں کو، گندے بچوں کو پیچھے ہٹائیں، تو وہ کیسے ہوگی نیگوسیشن؟ انڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے گندے انڈے ہیں. وہ اس لیے نہیں مانتا معین کہ آپ کی جو میڈیا ہے وہ ان کے گندے انڈے کو کبھی بھی نہیں اچھالتی. آپ کو میں تھوڑی اسٹیٹسٹکس دے دوں. 70% جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں انڈیا کے اندر وہ نیشنلائٹ کرتے ہیں، 70%. 15% کرتے ہیں وہ جو آپ ان کو بولتے ہیں 7 سسٹرز، ناگاز، میزوز، آسام، یہ لبریشن آرمیز چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر. 15% وہ کرتے ہیں. تو رہ جائے جو یہ بولتے ہیں 15% وہ خالی جو اسلامک کو بولتے ہیں ٹیررسٹ ہیں وہ کرتے ہیں. تو گندے انڈے تو زیادہ تر انڈیا کے اندر پالے ہوئے، لیکن آپ کی میڈیا ان کے بارے کبھی بھی بات نہیں کرتی. نیشنلائٹ کے بارے آج تک، اور ان کے اپنے سارا پالیسی فیلئر آپ نے میڈیا پہ ڈال دیا اکرام سہگل صاحب، یعنی آپ نے فورن سروس والوں کو سب دیکھیے جواب صاحب، دیکھیے یو بوتھ آر سیریس پیپل اینڈ اٹس ناٹ نو لافنگ میٹر. دا فیکٹ آف دا میٹر از، دیکھیے آپ کی میڈیا جو ہے بڑا سافٹ ہے انڈیا کے اوپر. ان کی آپ تھوڑا سنیں ان کی میڈیا کو، وہ ہمارے بارے کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں یہ بات ماننی پڑے گی. اور یہ سافٹ وار کے جو تھے سافٹ پاور کی یہ حصہ ہے، وہ انہوں نے ہمارے حاوی ہو گئے ہمارے میڈیا کے اوپر. وہ بہت سی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو ہم دیکھیں، اور وہ انفیکٹ ان کی پراکسی وار ہماری میڈیا کے تھرو وہ کرتے ہیں ہمارے خلاف، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہماری فورن سروس کا بھی کوئی فیلئر نہیں ہے، سیکورٹی کا بھی کوئی فیلئر نہیں ہے اور میڈیا کی وجہ سے سارا ہو گیا، یہ ذرا ماننے والی بات نہیں. جواب میں یہ تو نہیں کہہ رہا. میڈیا کے رول پہ بات کرتے ہیں، واپس آ کے بریک لے لیں، بریک لے کے دوبارہ میڈیا کے واپس آتے ہیں تو میڈیا کے رول پہ بھی بات کرتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आप एक नोक झोंक देख रहे थे इकराम सहगल साहब के दरमियान में और फवाद चौधरी साहब के दरमियान में, और मैं जरा इसमें लेके आना चाहता हूं मुनीर अकरम साहब को। मुनीर अकरम साहब, आपने सुना कि कैसे इकराम सहगल साहब तो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो विज़ हिंदुस्तान अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि खाली मीडिया ही को आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी हुकूमत जो भी है, आज कश्मीर का नाम लेने से पाकिस्तानी हुकूमतें, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी एडिटोरियल लिखने वाले, ये सब लोग डरते हैं। ये कहते हैं कश्मीर का नाम ना लें, कहीं हिंदुस्तान नाराज नहीं हो जाएगा। हम तो जिक्र भी नहीं करते कि क्या हो रहा है। आखिर कैसे आप इस कमजोरी को कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी नहीं, मेरे ख्याल में कि ये सही है कि हम जो हमारी जो खुद की नेशनल इंटरेस्ट है उनको सही तरह से और सही मजबूती से, सही डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन से हमने अब तक प्रोजेक्ट जो पिछले चंद सालों में हमने प्रोजेक्ट नहीं किया। सर कोई वजह ही होगी कि ना प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई वजह होगी ना इसकी? नहीं, प्रोजेक्शन डिप्लोमेसी से भी होती है, मीडिया से भी होती है। इट इज द होल सिस्टम, यानी कि आपका पूरा मुल्क को एक मोबिलाइज करने की जरूरत है, और वो लीडरशिप से आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी से आती है, और उसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल होता है। तो हमने पूरी इसको रिव्यू करना चाहिए, हमें एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने चाहिए कि किस तरह से, यानी हम ये कह सकते हैं कि मोहित एक बात ये भी है कि देखे इंडियन जो हुकूमत है, ये इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो डॉजियर्स लेके आती हैं एविडेंस के ऊपर, उसके ऊपर वो गलत भी होती है, बहस भी होती है, लेकिन आप देखें कि उस एविडेंस के ऊपर खुद पाकिस्तान में हमने लखवी साहब वगैरह के खिलाफ केस चल रहा है और हमने इंडाइट किया हुआ है उनको। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी एफर्ट नहीं हुई कभी कि जो मीडिया के सामने, या इवन जो जिस तरह से मुनीर अकरम साहब ने कहा, अपनी डिप्लोमेसी के जरिए वो एविडेंस, वो शहादतें सामने पेश करे। और अब जबकि उनके खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तकरीर की और कहा कि ये सारे हमारे प्रॉक्सीज हैं, लेकिन हमारी अपने भी तो फेलियर्स है ना, सिर्फ मीडिया हवा पे तो बात नहीं कर सकता। जी मुनीर साहब, इसका तो जवाब बनता है। ये तो फवाद ठीक कह रहे हैं मुनीर साहब कि आप खुद हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे, मतलब हम तो खुद केविन करते हैं। जी सही है। देखें, अब जब एक मुल्क अपने आप को समझता है कि हम कमजोर हैं तो वो कमजोर हो जाता है। जब एक मुल्क वो अपने आप को जितनी भी मुश्किल में है, वो अपने आप पे उसकी कन्विक्शन होती है कि जी हमारी पोजीशन है, हमारी इंटरेस्ट हैं जिसको हम डिफेंड करना चाहते हैं, तो वो डिफेंड करता है। आप देखें आपके हमसाया ईरान ने पे कितना प्रेशर आया है, पर वो खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत इससे 3 गुना बड़ा मुल्क है। इकराम सहगल साहब, कोई बात बन नहीं रही है सर, जो आप समझा रहे हैं सर, मेरा नहीं ख्याल कि व्यूअर्स कन्विंस हो रहे होंगे इससे। जी आप कन्विंस हो जाए, व्यूअर को आप छोड़ें। बात यह है कि आप मुझे कन्विंस करें ना सर। आप बार बार आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि खाली मीडिया पर, मैंने मीडिया पर खाली नहीं किया, मैंने बोला हमारी मीडिया फेलियर है, और जैसे मुनीर अकरम साहब ने कहा इट इज एन ओवरऑल फेलियर, फॉरेन पॉलिसी की हमारी फेलियर है। लेकिन सबसे बड़ी फेलियर ये है कि हमने 2001 के बाद जो हमारी डिस्प्यूट थी अफगानिस्तान के साथ, वो हमने इंटरनेशनलाइज करके रखा, और जो हमारी डिस्प्यूट थी इंडिया के साथ, वो हमने लोकलाइज कर दिया। ये तो बड़ी स्ट्रेटेजिक फेलियर थी हमारी, क्योंकि हमें चाहिए था, सर दबाव था, हमारे पे दबाव था, हम पे दबाव था कि इंडिया के बारे में बात ना करें, दबाव था। थोड़ा आगे चलते हुए इकराम सहगल साहब ये भी जरा बता दीजिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। आप ये बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि जॉन कैरी साहब के आज के विजिट के बाद और हमारा ये जो फजलुल्लाह और उमर खरासानी का पाकिस्तान की हवालगी का मामला, इस पे बात आगे चलेगी, टेररिज्म के ऊपर कॉपरेशन बढ़ेगा, कैसे आगे चलेगा, आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जरूर बढ़ेगा जी। ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है अभी। ये नहीं कि हमें वो ब्लू आइज को पसंद करते हैं या हमारी कोई बड़ी अच्छी बात उनको पसंद आ गई, ये उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। हर नेशन अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक करता है, और ये उसका राइट है। हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक करते रहे, वो हमारा राइट है। वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक करें, उनका राइट है। लेकिन हम तो ये देखते हैं सर कि अमेरिका का सुन लेना मेरी बात, पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ी मेरी बात सुन ले तो अगर मेहरबानी होगी। जवाब अगर मेरी बात थोड़ी सुन लेना, गिव मी अ लिटिल दिस थिंग, सम स्पेस टू गिव यू अ प्रॉपर रिप्लाई। इफ यू कीप ऑन जंपिंग इन, तो मैं फिर आप छोड़ दें मुझे, फिर मैं चुप बेबस होकर बैठा रहूंगा मैं यहाँ पर। देखिए, हर मुल्क का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉलो करता है।
پھر دو ملک جب آپس میں آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی انٹرسٹ کو گیپ جو ہے نیرو کریں جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. ابھی ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں ہمارے ساتھ تھوڑی الائن ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اور وہ چاہتے ہیں ویکیوم کریٹ ہوا اس کو ویکیوم کو. اور اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی کے آنے کے بعد ہماری ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے. یہ ڈیفینیٹلی انڈین انٹرسٹ کے خلاف ہے. انڈین کی پوری دیکھیں ان کی فارن پالیسی ڈیبیکل ہوئی ہے افغانستان میں, آپ کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ کمپلیٹ ریورسل ہو گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ فضل اللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ اوور نائٹ نہیں ہوا ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ متی نادر صاحب نے آج بول دیا تو انہوں نے رات کو ڈکلیئر کر دیا. یہ ویل تھاٹ آؤٹ ایک پالیسی ہوتا ہے, اوور ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہ اس طرح ہوا ہے کہ جب افغانستان نے ایکسپٹ کیا ہے اور افغانستان آپ دیکھیں کہ آپ کے آرمی چیف وہاں جاتے ہیں, آپ کے ڈی جی آئی ساتھ جاتے ہیں, وداؤٹ نوٹس چلے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ, تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کو داد دیں آپ, یہ ڈیولپمنٹ کو آپ کریں. دوسری بات پلیز, اچھا لیکن سر ڈی جی آئی تو ہمارے 2 دفعہ بیچارے گئے وہاں پر, اسے کہتے ہیں کشکول لے کر کے ملا فضل اللہ وغیرہ کے حوالے سے, تو ہوا کچھ نہیں. آرمی پبلک اسکول کے حملے کے 2 دفعہ کے بعد تو ہمارا ڈی جی آئی جا چکا ہے وہاں. بلکہ یہ ہوا موہت کہ رات کو جب آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی ہم نے بات کی تو اس سے تاثر یہ ملا کہ شاید انہوں نے ایک لسٹ ہمارے حوالے کر دی ہے جناب کہ یہ لوگ ہیں, یہ گڈ طالبان آپ کے ہوں گے, ہمارے تو بیڈ طالبان آپ کے پاس ہے. اور آج مجھے کسی نے بتایا کہ 21 لوگوں کی فہرست افغانستان نے بھی ہمیں دی ہے کہ جناب ان کو بھی ہمارے حوالے کر دیں. اس کے اوپر پھر اکرام صاحب پھر کامیابی کیا ہوئی؟ نہیں جی, تو منیر اکرم صاحب دیکھیں نا, یہ تو ایک اور بھی چیز ہے. میں دیکھیں سب سے پہلی بات میں اسٹرانگلی یہ بات آپ نے جو بات کی کہ ڈی جی آئی صاحب وہاں پر گئے کشکول لے کے, کم آن ہیو سم ریسپیکٹ فار دی انسٹیٹیوشن. وہ آبویسلی آپ کو دیکھا وہ کہ بیگنگ بال لے کے گئے جو آپ اتنے آرام سے یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ بات نہ کریں, غلط بات نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پر لوگ ہوں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, اینڈ دیر از دا رائٹ ٹو سے سو. اب دیکھتے ہیں وہ لسٹ میں کوڈ نہیں ہے. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ جی یہ تھنگ. ایک دوسری بات دیکھیے جی, آپ یہ بار بار تحریک طالبان ہے پاکستان جو بولتے ہیں, یہ نہ طالبان ہے نہ پاکستانی ہے. یہ طالبان دیکھیں, طالبان تو کسی حد سے نہیں ہے. طالبان تو وہ ہیں جو وہاں پر لڑ رہے ہیں. اچھا اکرام صاحب میں ایک سیکنڈ ذرا مجھے بریک سے پہلے منیر صاحب کو اس میں اثر لانے دیں. منیر اکرم صاحب دیکھیں, امریکہ تو پاکستان کی طرف دیکھتا ہے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے, سیکیورٹی تھریٹ پرسپشن کو مینج کرنے کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. اسی لیے جو بھی ان کا آتا ہے, جیسے جان کیری آئے ہیں وہ اٹھ کے جی ایچ کیو چلا جاتا ہے, اصل ملاقات اس کی وہاں پہ ہوتی ہے. ہندوستان کو تو وہ بل واک کے طور پہ دیکھتے ہیں, چائنا کے مقابلے میں ایک اکنامک اور سیکیورٹی جائنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, اسٹریٹجک الائنس کے طور پہ دیکھتے ہیں. ہمارا مستقبل ہے کیا, ہمارا وے فارورڈ کیا بنتا ہے منیر صاحب اس صورتحال میں؟ جی ہمارا وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی جو اندرونی حالات ہیں اس کو صحیح کرنا ہے, درست کرنا ہے. اگر ہم اپنی انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو ہماری جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انڈیا سے بھی بہتر ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے, پر ہمارے جو قوت ہے, جو ہماری پوٹینشیل ہے, وی ہیو کیپیبلٹی آف ویری ریپڈ گروتھ. اگر اف وی آر ایبل ٹو کنٹرول آور انٹرنل سچویشن اور جو ہماری انٹرنل پالیسیز اکنامک پالیسیز صحیح ہو جائیں تو ہماری سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی. اچھا منیر صاحب, یہیں پہ بیجنگ اور ماسکو کو آپ کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں سارے معاملے میں؟ فواد اپنا سوال ہولڈ کریں, ایک سوال ہولڈ کر لیں, ایک بریک ناظرین لے لیں. منیر اکرم صاحب ہمیں ایگ اینڈ چکن پالیسی پہ لے آئے ہیں, پہلے انڈا پہلے مرغی. سوال یہ ہے کہ اندرونی سیکیورٹی کیسے ٹھیک کر لیں, جبکہ منیر اکرم صاحب خود مانتے ہیں کہ ہندوستان کی پراکسیز اس خطے میں آپریٹ کر رہی ہیں. وہ بھلا ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک ہی کیوں کرنے دیں گے, وہ کوئی بے وقوف ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین لاسٹ پارٹ ہے, فواد چودھری صاحب سوال اٹھانا چاہ رہے تھے منیر اکرم صاحب سے. جی فواد. جی منیر صاحب, میں یہ آپ کا توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ جو ہی لال مسجد کے بعد تحریک طالبان میں انڈیا اور افغانستان نے انفلٹریٹ کیا, بلوچستان میں آپ نے لکھا کہ ویسٹرن ایجنسیز اس کو ایران کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, جند اللہ وغیرہ کے ذریعے, اور چائنا کے خلاف بھی. تو انٹرنیشنل انفلٹریشن اتنی زیادہ جہاں پہ ہو منیر صاحب, تو ہم انٹرنل کیا اسٹیبلٹی لائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا
سوال آپ سے یہ بڑا اچھا سوال ہے منیر صاحب، کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کے خیال میں ماسکو اور بیجنگ کہاں کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں، اس پہ بھی ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل ٹیررزم جو افغانستان سے ریڈیٹ ہوا ہے اس کے خلاف ہیں۔ سو چین بھی ہے اس میں، روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، تو دیر از انٹرنیشنل کنسنسس کہ جی ٹیررزم کے حالات سے نہیں، پالیسیز نہیں بڑھانی چاہیے۔ جہاں تک ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس اور انٹرنل ایلیمنٹس، ہم نے دونوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ جیسے دوال صاحب نے کہا، ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے اور ایک ڈیفینسو آفینسو اسٹریٹجی ہے۔ تو آپ کی ڈیفینسو اسٹریٹجی میں آپ نے پہلے تو افغانستان کو قابو کرنا ہے، وہاں سے جو بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے اس وقت، جو سیف ہیونز ہیں وغیرہ، اس کو ایڈریس کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری، ہم نے لیوریج جو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے افغانستان میں اور دنیا میں، اس لیوریج کو استعمال کر کے جو ہمارے خلاف ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے تھامنا ہے، ان کو روکنا ہے، ان کو بریک اپ کرنا ہے، ان کو کیپچر کرنا ہے، کل کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ جہاں تک دوسری چیزیں ہیں انٹرنل بات یہ ہے کہ جو ہماری کمزوری آتی ہے وہ جو ایکسٹرنل انفلٹریشن، جو ہماری ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھیں ان کی جو ایکسٹرنل انفلٹریشن ہے اور ان کا جو ڈائریکشن ہمارے خلاف جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں نے جو کیا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو۔ اچھا اکرام صاحب کو اگر میں اس پہ لے کے آؤں، اکرام صاحب دیکھیے، میں نہیں کنونس منیر اکرام صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں، جب خود منیر صاحب مانتے ہیں کہ ایکسٹرنل پراکسیز ہیں، پینیٹریشن ہے، ہندوستان ان کو استعمال کرتا ہے، ہندوستان کسی مقصد سے استعمال کرتا ہے، وہ آپ کو بھلا کیوں موقع دے گا کہ آپ انٹرنلی اسٹیبلائز کر لیں؟ آپ کو تو ہندوستان سے نیگوسیشن کرنا پڑے گا، جب تک آپ ہندوستان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کہیں گے کہ یار لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، کیسے ہوگا یہ؟ یہ نیگوسیشن کا مسئلہ نہیں ہے فوج صاحب، یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے انٹرنل جو آرگنائزیشنز میں جو آپ نے کمزوری، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کا پولیس ورک، آپ کا سوشل ورک، آپ نے یہ سب دیکھ کر جو بیڈ ایگز ہیں ان کو آپ نکال سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے اور نہیں نکالے گا۔ جی اکرام صاحب دیکھیے، منیر صاحب بالکل ٹھیک بولتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو دونوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور انٹرنل سیکیورٹی ایشوز جو ہیں، میں بہت سالوں سے بول رہا، آپ کے پروگرام میں میں نے بہت دفعہ بولا ہے، فواد جانتا ہے میں نے اس کی بات کی ہے کہ جب تک آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں بنے گی، جب تک آپ ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی آپ نہیں فالو کریں گے، وہ اب آ کے نیشنل الیکشن پلان بنا ہے وغیرہ، بڑے سالوں کے بعد چلو بن گیا، آپ ایکسپیکٹ کریں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپٹیمسٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ نیشنل کنسنسس اس بات پر آ گئی ہے، آئی تھنک وی ہیو اے پلان اینڈ وہ اس طرف ہم چلے۔ ہمیں انٹرنل سیکورٹی فورسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہماری لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بہت بری حالت ہے، ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فنڈز جو ہوتی ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں فار ویریس پرپزز، اور ان کی جو فنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوتی وہ سائفن آف ہو جاتی ہیں۔ آپ حالت دیکھ لیں کہ اگر کسی کو اگر 5 بلین روپیز دی گئی ہو تو اس 5 بلین روپیز میں ایکچوئل لا انفورسمنٹ کے لیے اگر ان کو 500 ملین بھی مل گیا ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور باقی چیزیں جو سائفن آف ہو جاتی ہیں، اگر کوئی بھی آڈٹ کر رہے تو پتہ چل جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسا مسئلہ ہے، ارریگولر کانفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو جان کیری صاحب کا جو وزٹ ہوگا، اس کے بعد اشرف غنی صاحب اگر اپنی حکومت وہاں پہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہندوستان کو بھی اس ٹریکا میں آنا چاہیے؟ پرویز مشرف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہندوستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ فواد، وہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے اپنی کیبنٹ آج صبح بنا لی ہے، 30 ممبر کیبنٹ انہوں نے سویرن کر لی ہے، اس کے اندر 3 ممبرز ویمن بھی ہیں، تو آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ فواد، ہمیں دیکھیں، فرسٹ آف آل جو یہ سب سے پہلی بات دہشت گردی کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈسپونڈنٹ اور ڈیمورلائز کرے۔ ہمارا کام ہے دا میڈیا ٹو میک شیور دیٹ ڈسپونڈنسی وغیرہ ہم فیل بھی کرتے ہیں تو وہ کبھی حاوی نہ کریں اپنے لوگوں پر، کیونکہ وی مسٹ گیٹ دیئر مورال اپ اینڈ دیئر مورال مسٹ بی کانفیڈنٹ۔ وی آر اے پراؤڈ نیشن۔ آپ دیکھیں فوج نے کتنی کارروائی اچھی کی ہے کاؤنٹر انسرجنسی کی، سکسیس سٹوری ہے، پوری دنیا کے لیے سکسیس سٹوری ہے۔ اس لیے ہمیں جو سکسیسز ہیں اس کے اوپر ہمیں رائڈ کرنا چاہیے، ہماری فیلئرز کو ہمیں ایڈریس ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس پر ڈسپونڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ ہم اچھا اکرام صاحب ذرا رکے سر، میں ایک آخری سوال میں فواد کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں. فواد دیکھیں، جسٹ کنکلوڈنگ دس تھنگ، میں جو ہوں مجھے تھوڑی سی میں غیر مطمئن ہوں اس چیز سے کہ اگر امریکہ کی فارن پالیسی، امریکہ کی پالیسی پہ ہندوستان اسی طرح سے ویٹو ایکسرسائز کرتا رہے گا جس طرح سے اسرائیل مشرق وسطیٰ میں کرتا ہے، تو پھر تو مجھے پاکستان کا اور اس خطے کا مستقبل بڑا ہی غیر مستحکم نظر آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکرام صاحب نے بھی اور منیر اکرم صاحب نے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، اس کو اسکرٹ کرتے ہیں. یور لاسٹ کامنٹ آن اٹ بیفور وی کنکلوڈ. نہیں، میرا خیال ہے محیط اتنا بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے اکرام صاحب یہ بات یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے اس وقت ہمارے ایشوز ہیں، لیکن ہم ایک بڑی پاکستان ایک بڑا نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ہم ایک بڑی طاقت بھی ہے. امریکہ کو بھی 10 پاکستان کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہندوستان کو وہ اکنامک حدثے سے دیکھ رہا ہے، پاکستان کو سیکورٹی کے حدثے سے دیکھ رہا ہے. لیکن جہاں پر امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں، جب بھی ان کو سیکورٹی انٹرسٹ آتا ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی کہ افغانستان میں اتنے سال ضائع کر کے، اتنے ڈالرز اپنی لوگوں کی جانیں ضائع کر کے بالآخر ان کو پاکستان کی طرف دوبارہ آنا پڑا ہے افغانستان کے ریزولوشن کے لیے. اور افغانستان، مستحکم افغانستان پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ بات مجھے لگتا ہے امریکہ کو بھی. چلے وقت ہمارا ختم ہو گیا. ہمارے تمام گیسٹس کا بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب کا شکریہ، اکرام سہگل صاحب کا شکریہ. کنکلوژن کا وقت نہیں ہے، کنکلوژن ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. ناظرین بہت شکریہ.